मुकम्मल नावल नाजायज़ मोहब्बत। रिफ़त आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती छत पे आई। उसकी सुबह आज भी मामूल के मुताबिक हुई थी। जागते ही वो कामों में जुट गई। नंद के साथ मिल के नाश्ता बनाया, फिर सफाई शुरू कर दी। शादी के बाद तकरीबन यही रूटीन बन गई थी। उसने कल शाम को कुछ कपड़े धो के तार पे डाले थे, जिन्हें उतारना भूल गई थी। छत पे आके उसने तार पे लटके कपड़ों को छुआ और दिल महसूस कर रह गई। रात भर ओस बरसती रही, कपड़े फिर से नम हो गए थे। आज दिन को उनका यूं ही तार पे रहना ज़रूरी था ताकि खुश्क हो जाते। वो कपड़ों को उल्टने पुल्टने में मसरूफ़ थी कि साथ वाली छत से सीटी की हल्की सी आवाज़ आई। रिफ़त चौंकी, फिर उस तरफ देखा तो रेहान खड़ा था। शर्ट के कई बटन खुले हुए थे और बाल उलझे हुए थे। शायद अभी अभी जागा था। ये दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। ज़्यादातर घर 2 मंजिला और एक ही अंदाज में बने हुए थे। छतों के दरमियान ज़्यादा फासले नहीं थे। क्या छिछोरी हरकतें कर रहे हो तुम रेहान? मुंह बना के बोली वो। दीवार पे कोहनियाँ टका के उसे देखने लगा। क्या किया है मैंने? वो पूछने लगा। रिफ़त ने एक नज़र उसके हुलिये पे डाली। वो ऊंची कद और मजबूत जिसामत का खुश शक्ल नौजवान था। ये सीटी जो बजाई तुमने, वो उसे गौर कर रह गई। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? फिर उसने पूछा था। मामू के घर गई हैं। क्यों? वो बोला। मुझे कुछ काम था उनसे। भाभी नीचे आ जाएं। उनकी नंद निदा की आवाज़ आई तो वो चौंकी, फिर एक नज़र उस पे डाली और नीचे की तरफ बढ़ गई। रेहान उसे नीचे जाते हुए देखता रहा, फिर लंबी सांस ली। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला था। जब से वो ब्याह के आई थी, मोहल्ले में उसके चर्चे हुए थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद शहाबी रंगत, मियाना कद और तीखा नाप नक्शा मतनासब बदन सांचे में डला हुआ था और सीने की अठान हर एक का दिल दहलाती थी। बुरे बालों की आबिशार शोर मचाती कमर पे गिरती थी। वो चंद उन लड़कियों में आती थी जिन्हें देख के देखते रहने को दिल करता है। निगाह उनके जोबन पे ठहर जाती थी। शादी के बाद भी उसके हुस्न की शादाबी पे फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि चेहरा बरा बरा सा मज़ीद तरोताज़ा हो गया था। पहले बहुत दुबली पतली थी, अब ज़रा सी सेहतमंद हो गई थी। जिस्म पे बोटी चढ़ गई थी, मगर बदन का तवाज़न बरकरार था। रेहान को वो हमेशा बहुत पुरकशिश लगती थी। रिफ़त नीचे आई तो निदा मज़ीद फैलावा फैलाने के मूड में थी। शेल्फ से कई बर्तन निकाल के काउंटर पर ढेर कर रही थी, जिन्हें धो के वापस शेल्फ में रखना था। कहाँ गई थी भाभी? निदा पूछने लगी। रिफ़त ने मुंह बनाया। ऊपर गई थी तार से कपड़े उतारने, मगर अभी तक गीले हैं। अम्मा कहाँ हैं? उसने पूछा। कमरे में हैं, लेटी हुई हैं, निदा बोली। रिफ़त ने सर हिलाया था। आज इतवार था, निदा घर में ही थी और अम्मा कमरे में। उस घर में कुल यही तीन ही तो नफूस थे। उसके शौहर सुलेमान को मस्कत गए कई साल होने को था। वो शादी के 1 महीने बाद ही मस्कत चला गया था, जहाँ उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। वो सर झटक कर काम करने लगी। सारे काम निपटा कर वो कमरे में आ लेटी और फ़ोन निकाला। व्हाट्सएप देखा तो सलमान ऑनलाइन था। मस्कत में शायद अभी सुबह हो गई हो। वो मुस्कुराई, फिर उसे कॉल मिला के करवट बदल गई। फ़ोन की घंटी बजी थी, पर सलमान ने कॉल अटेंड नहीं की। घंटी बजती रही, फिर जब रिफ़त मायूस होने लगी तब उसने कॉल अटेंड की थी। हेलो, क्या बात है? कोई सलाम दुआ किए बगैर सलमान बोला था, यूं जैसे उसका फ़ोन करना नागवार गुजरा हो। रिफ़त चुप सी हुई। कैसे हैं सुलेमान? मौसम कैसा है? तुमने ये बात पूछने के लिए फ़ोन किया है? वो उस पे बिगड़ा। रिफ़त खफीफ सी हुई। हाँ, मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे, कमज़ोर से लहजे में बोली। वो मज़ीद बिफर गया था। तुम्हें और कोई काम नहीं है? फारग पड़ी रहती हो और मुंह उठा के कॉल कर लेती हो। पता भी मैं यहाँ काम कर रहा होता हूँ, फारग नहीं बैठा रहता जिस तुम्हारी फजूल बातें सुनूं। वो दाढ़ा था। रिफ़त पानी पानी हुई। मेरा दिल कर रहा था बात करने को, इसलिए कॉल कर ली। आंखों में
بے مائگی کے احساس سے آنسو ترنے لگے تھے۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، تم گھر کے کوئی کام کر لو، یہاں کے موسموں کے بارے میں جاننا چھوڑ دو۔ وہ گرایا تھا، پھر فون بند کر دیا۔ رفت دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ شادی کے مہینے بعد اسے باہر جانا پڑ گیا تھا تو روز کال کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے، یہاں وہاں کی الٹی سیدھی باتیں۔ لیکن پھر چیزیں بدلنے لگیں، اس کی کالز کم سے کم تر ہونے لگیں۔ وہ دوسرے تیسرے دن یا پھر ہفتے میں کال کرنے لگا۔ وہ بات کرنے کو ترس جاتی مگر اس نے کال کرنی ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہفتہ بھر کال نہیں کرتا تھا۔ رفت مس کرتی تھی تو کال کر لیتی، جو 5 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی، جس میں اسے وہ باتیں سنا کے ذلیل کر دیتا تھا، اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے جیسے اسے سکون ملتا تھا۔ جیسے اب ہوا تھا، وہ بے چین سی لیٹی رہی، آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ دل بہت بیزار تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے پروجیکٹ ملا تھا جس پہ وہ پچھلے کچھ دیر سے لگا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، امی نانی کی طرف گئی ہوئی تھی، ابو تو 2 ہفتوں سے کراچی میں تھے۔ بہنوں کی شادی کے بعد اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے گھر میں۔ گیٹ پہ گھنٹی کی آواز سے اس کا انہماک ٹوٹا۔ لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آیا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پہ اسے حیرت انگیز خوشی کا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے رفت کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی گوٹے والی شال اوڑھے، جس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا۔ ستواں ناک چہرے کی دلکشی بڑھا رہی تھی۔ ترچھے ہوئے ہونٹ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ گورے ہاتھ میں ایک پیکٹ دبا ہوا تھا۔ تمہاری امی آئیں کہ نہیں؟ رفت اس کی نظریں خود پہ پا کے ذرا سی پزل ہوئی، جلدی سے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئیں، ریحان بولا۔ پھر اسے بغور دیکھا۔ وہ شال سختی سے لپیٹے ہوئے تھی مگر شال کے نیچے سے اس کی جوانی اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ بھرپور جوان سینہ ابھرا ہوا تھا مگر شال کی وجہ سے واضح نہ تھا۔ ریحان کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ یہ میں کچھ کپڑے لائی ہوں، ان پہ بارڈر لگوانی ہے، رفت بولی۔ اس کی نظروں کو وہ محسوس کر گئی تھی۔ یہ اپنی امی کو دے دینا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر اسے دیکھا جو اونچے لمبے قد سے سامنے کھڑا تھا۔ پھر پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا جسے ریحان نے تھاما تھا۔ پیکٹ لیتے وقت اس کی انگلیاں رفت کے ہاتھ سے مس ہوئی۔ رفت نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اندر آؤ نا، وہ بولا، شاید امی ابھی آ جائیں۔ وہ رفت کے تر و تازہ چہرے کو نظروں میں سمونے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ نہیں، جب وہ آ جائیں گی تو آؤں گی کپڑے لینے، ابھی چلتی ہوں، وہ کپڑے اسے پکڑا کے بولی۔ پھر جلدی سے واپس مڑ گئی اور اپنے گھر کی طرف آئی۔ شام کو آنا تھا کپڑے لینے، تب تک اس کی امی بھی آ جاتی۔ ریحان اس کی چال کو عقب سے دیکھتا رہا۔ وہ بہت متوازن چال چل رہی تھی، شال کمر تک آ رہی تھی، اس سے نیچے کا بدن اپنی تمام تر شادابی لباس سے چھلکا رہا تھا۔ وہ بہت پتلی نہیں تھی، بے حد متوازن تھی، شاید فرصت میں بنایا گیا تھا۔ لمبا قد اور مڑی ہوئی کمر تلے صحت مند کولے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ تھرک رہے تھے۔ ریحان نظریں نہیں ہٹا سکا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے بھی گہری سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس حسن میں حصے دار بننے کی تمنا دل میں پنپنے لگی تھی۔ رفت گھر واپس آ کر کاموں میں مشغول ہو گئی۔ لنچ بھی بنانا تھا اور صبح کے کچھ برتن بھی تھے۔ پھر اسے تار پہ ٹنگے کپڑے یاد آئے تو وہ چونکی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دھوپ لگنے سے کپڑے خشک ہو گئے تھے، انہیں ایک ایک کر اتار کے بازو پہ ڈالنے لگی۔ نظریں ایک لمحے کے لیے ریحان کے گھر کی طرف گئی تھی۔ وہ نظر نہیں آیا مگر اس کی نگاہوں کی تپش یاد آئی۔ وہ رک سی گئی۔ سلیمان کو بہت مس کرتی تھی مگر اس کا رویہ تحقیر آمیز تھا۔ اس کا دل کیا سلیمان کو پھر کال کرے مگر وہ پھر سے بے عزت کر کے رکھ دیتا۔ اس کا دل کھٹا ہونے لگا۔ نیچے آ کر وہ بے دلی سے کھانا بنانے لگی۔ شادی کے بعد مرد کا ساتھ ہر عورت کا حق ہے جو اسے بھرپور طریقے سے ملنا چاہیے۔
مگر وہ ڈھنگ سے بات کرنے کا روادار بھی نہ تھا۔ رفت کے ہاتھ سے ایک کپ گر کے ٹوٹ گیا، وہ جھنجھلا سی گئی۔ ریحان ایک بار پھر سوچوں میں در آیا۔ وہ 26 کی تھی، ریحان شاید 24 کا ہوگا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی، پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا ہی کیوں؟ اس نے خود کو کوسا، مگر وہ خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شوہر کی بے پرواہی نے اسے نفسیاتی الجھن کا شکار کر دیا تھا۔ بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ ریحان کئی بار ان کے بھی کئی کام کر دیا کرتا تھا۔ بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو وہ اسے بول دیتی تھی۔ ندا بھی آ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ رفت اس پہ کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ ویسے بھی اگلے ہفتے اس کی منگنی تھی، اس لیے وہ اسے کام سے معاف ہی کرتی تھی۔ وہ کام چور نہیں تھی، اسے گھر کے کاموں میں جی چرانا پسند نہیں تھا، مگر سلیمان کا خیال تھا کہ وہ سوئی رہتی ہے اور وقت بوقت اسے کالیں کرتی ہے۔ ریحان سپہر کو سو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسل مندی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ہلکی سی جھری بنائی اور باہر جھانکا۔ رفت اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ وہ واپس بیڈ پہ لیٹ گیا اور موبائل میں میسیجز دیکھنے لگا۔ ریحان سو رہا ہے، اٹھ جائے تو میں اسے کہتی ہوں ایسی لیس لے آئے گا، یا پھر تم خود اس کے ساتھ چلی جانا، وہ بولی۔ رفت تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر آئی تھی۔ ریحان کی امی آ چکی تھی۔ رفت کو اپنا ڈریس تیار چاہیے تھا۔ اگلے ہفتے ندا کی منگنی تھی۔ باقی سارے ڈریس تیار ہو گئے تھے، مگر ایک رہتا تھا جس پہ بارڈر لگوانی تھی، جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ آنٹی یہ کام اچھے سے کرتی تھی، مگر ان کے پاس بارڈر ختم ہو گئی تھی۔ ریحان کب اٹھے گا آنٹی؟ وہ پوچھنے لگی۔ شام ہونے لگی تھی، پھر دیر ہو جاتی جانے میں، ابھی جانے کا وقت تھا۔ اٹھ جائے گا بیٹا، آنٹی جو باہر جانے لگی تھی رکی۔ یا تم خود ہی اسے جگا دو، تمہارا اپنا گھر ہے، وہ بولی، پھر باہر نکل گئی۔ رفت متذبذب سی بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازے پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اسے لگا دروازہ بند ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا سیدھا جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے بیٹھ گیا۔ رفت جھجکی۔ کیا بات ہے؟ رفت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دروازہ کھول کے وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے قدم اٹھانا بھول گئی ہو۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ ریحان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں تھی، لائٹ بلو کلر کی عمدہ پرنٹ والی قمیض اور کھلی سی سادہ سیاہ شلوار پہنی ہوئی تھی، جس کے پانچے قدرے تنگ تھے۔ سادہ سی لباس میں بھی بھلی لگ رہی تھی۔ موزوں سی دل فریب چھاتیاں سینے میں آرام کر رہی تھی اور پیٹ ہمیشہ کی طرح ہموار تھا۔ ریحان نے نظریں چرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس سے زیادہ بھرپور جوانی کم ہی لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہے، جو چھپائے نہ چھپے۔ ایسی لڑکیاں چاہے جیسا بھی لباس پہن لیں، ان کا بدن لباس کے نیچے سے خاموشی سے بتا دیتا ہے کہ وہ بھرپور جوان ہیں اور بے حد خوبصورت۔ مارکیٹ چلیں؟ رفت بولی۔ معلوم نہیں کیوں دل دھڑک اٹھا تھا۔ مارکیٹ کو جانا ہے؟ ریحان اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ نسوانی حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آنٹی کے پاس لیس ختم ہو گئی ہے تو وہ لینے جانا ہے، اور میں اپنے لیے میک اپ کی کچھ آئٹمز بھی لے لوں گی، وہ لجاجت سے بولی۔ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے لمبی سانس لی۔ پھر جائیں گے کیسے؟ بائک پہ چلی جاؤ گی تم؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ گاڑی ابو لے کے گئے تھے، لے دے کے بائک ہی بچی تھی۔ رفت نے سر ہلایا۔ چلی جاؤں گی، نو پرابلم، یا پھر رکشہ منگوا لینا۔ اوکے، لے چلوں گا، میں منہ دھو کے کپڑے بدل لوں، تم باہر بیٹھو۔ اس نے حامی بھری، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تو رفت باہر آ گئی۔ وہ یہاں اکثر آتی تھی، گھر اس کا دیکھا بالا تھا۔ ان دنوں ریحان ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ ایک بار اس کا دل کیا گھر جا کے ندا اور امی کو بتا دے کہ وہ مارکیٹ جا رہی ہے، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے آنے جانے پہ روک ٹوک نہیں تھی۔ سپہر ڈھل رہی تھی، دھوپ میں تپش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لون میں آئی تو آنٹی وہاں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جگا دیا ریحان کو؟ انہوں نے اسے باہر آتے دیکھ کے پوچھا تھا۔
ہاتھ میں پائپ پکڑا ہوا تھا۔ جی آنٹی، وہ لے کے جا رہا ہے، وہ بولی۔ پھر لون میں پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ ریحان اندر سے بٹن بند کرتا آیا۔ بال سلیقے سے سلجھے ہوئے تھے۔ وہ اونچے قد کا بے حد خوب مضبوط جسامت کا نوجوان تھا۔ بازو لوہے کی راڈز کی طرح تھے اور کندھے چوڑے تھے۔ رنگت قدرے صاف تھی اور نقوش تیکھے تھے۔ مجموعی طور پر بے حد وجیح انسان تھا۔ چلو، اسے اشارہ کرتا وہ گیٹ کھولنے لگا اور بائیک سٹارٹ کر دی۔ اپنا چھوٹا سا پرس اس کے پاس تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی سی آ کے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیوں کے انداز میں بیٹھی تھی، سمٹ کے اپنی ٹانگیں ایک ہی طرف کر کے۔ کیا تم کبھی بائیک پہ نہیں بیٹھی؟ کچھ دور آنے کے بعد ریحان بولا تھا۔ وہ چونکی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کنارے پہ بیٹھی ہو، کسی بھی وقت گر جاؤ گی۔ اپنی تشریف تھوڑی اس طرف کر لو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سے بیٹھو اور مجھے بھی پکڑ لو، وہ بولا۔ رفت شرمندہ سی ہو گئی اور واقعی بہت سا فاصلہ رکھ کے سیٹ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ تھوڑا کھسک کر اس کے ساتھ ہوئی، پھر ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اسے یوں چھونا جسم میں عجیب سی لہر دوڑا گیا۔ جیسا بھی تھا وہ مرد تھا۔ اس کے یوں ساتھ لگ کے بیٹھنا اسے بے چین کرنے لگا۔ رفت کو لگا اس کے کانوں کی لوئیں تپنے لگی ہیں۔ ایک جگہ ریحان نے ٹریفک میں بریک لگائی تو رفت اس کے ساتھ آ لگی۔ اس کی نرم چھاتیوں کا احساس ریحان کو اپنی پشت پہ ہوا تھا۔ وہ ہونٹ بیچ کر ڈرائیونگ پہ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دل بے لگام ہو رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی رفت کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ منہ زور جذبے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر ریحان نے بائیک روکی تو وہ کسمسا کے جلدی سے اتری تھی۔ ریحان رفت کو مارکیٹ کے اس حصے میں لے آیا تھا جہاں خواتین کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ رفت خاموش سی چیزیں لینے لگی۔ وہ دو ہی چیزوں کے لیے آئی تھی مگر اب کافی کچھ لے رہی تھی۔ ایک جگہ وہ میک اپ کی دکان پہ رک گئی، اپنے لیے کوئی لوشن اور لپسٹک لینے لگی۔ ریحان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بغور دیکھتا وہ سوچ رہا تھا۔ اس کی جلد مکھن کی طرح صاف اور ملائم تھی۔ گردن کے پاس بالوں کی کئی چھوٹی سی لٹیں موجود تھیں۔ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں، جس کے ہونٹ، کان اور جلد اتنی خوبصورت تھی، اس کا باقی جسم کتنا حسین ہوگا۔ جسم کے وہ حصے جنہیں وہ لباس میں چھپا کے رکھتی تھی کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اس کی گداز چھاتیاں، ناف کا گڑھا اور بقیہ کا جوان جسم۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اس خیال سے بے ترتیب ہو گئی تھی، دل کیا کرے، اسے بے لباس کر کے دیکھے، اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارے۔ وہ دکاندار سے کسی بات پہ بحث کر رہی تھی۔ باجی، یہ لپسٹک لے لیں، نئی کمپنی کی ہے، بہت اچھی ہے، ساتھ میں قیمت بھی کم ہے۔ دکاندار اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ رفت کسی اور برانڈ کی لپسٹک لینے پہ مصر تھی اور دوسری لپسٹک لے لی۔ اگر آپ یہ لپسٹک لے لیتی نا باجی تو آپ کے شوہر کو بہت پسند آتی، دکاندار نے مایوسی سے کہا، پھر ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ رفت جھینپ سی گئی۔ اس نے کہنا چاہا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، مگر دکاندار دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ریحان بھی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر اس کے قریب منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ کاش اس دکاندار کی بات سچ ہوتی، تمہارا شوہر ہونا میری خوش قسمتی ہوتی، وہ اس کے کان کے پاس بول گیا۔ وہ اس کی طرف سرخ چہرہ لیے پلٹی، مگر وہ بائیک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کے اس کے پیچھے آئی۔ فضول باتیں نہ کیا کرو اچھا، اسے دیکھتی ذرا خفگی سے بولی تھی۔ دل کے چور کو چھپانے کے لیے ایسا رویہ ضروری تھا۔ وہ انسنا کر کے بائیک پہ بیٹھ گیا۔ رفت پیچھے آ بیٹھی۔ تمہارا شوہر آئے گا منگنی پہ؟ وہ اپنے وجود کے ساتھ اس کے جسم کی گرمی محسوس کرنے لگا۔ رفت کے جسم سے حرارت کی لہریں سی نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ نہیں شاید نہ آئیں، رفت نے جواب دیا۔ رات کی سیاہ چادر پھیل گئی تھی، سب سو گئے تھے۔ رفت بہت دیر سے بستر پر لیٹی
کروٹیں بدل رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، جیسے روٹھ گئی ہو۔ کبھی ایک کروٹ لیتی، کبھی دوسری، کبھی چیت لیٹ جاتی، کبھی اوندھی ہو کر ٹانگیں جلانے لگتی۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی، جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ ایسے لمحوں میں وہ سلمان کے بارے میں سوچتی تھی، مگر آج خیالوں میں ریحان در آیا تھا۔ رفعت کو خود پہ غصہ آیا، ریحان کے خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا۔ وہ سلیمان کو کال کرنا چاہتی تھی، 12 بج گئے تھے، مسقط میں شاید شام ہو گئی۔ اس نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ ہیلو۔ کال ملنے پہ وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، تم نے پھر کال کر دی؟ دوسری طرف سے وہ گھرایا تھا، ایک دن بھی تم سے گزارا نہیں جاتا، کال کر کے ضرور تم نے بکواس کرنی ہوتی ہے۔ وہ تنفر سے بول رہا تھا۔ رفعت جیسے زمین میں گڑ گئی۔ ذلت کا شدید احساس ہوا تھا۔ سلیمان آج ندا کی منگنی پہ آئیں گے؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ نہیں، میں پیسے بھیج رہا ہوں نا، یہی کافی ہے تم لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا سلیمان، میاں بیوی کے رشتے کے کچھ اور بھی اصول ہوتے ہیں۔ اس نے بولنا چاہا، مگر اس لمحے اسے فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ لڑکیوں کے کان ایسی آواز کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ سلیمان کے قریب کوئی موجود تھی، اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ سلیمان نے ڈپٹ کر اس کو چپ رہنے کا کہا، پھر کال کاٹ دی۔ رفعت فون ہاتھ میں لیے لیٹی رہ گئی۔ اس کے ساتھ کون تھی وہاں؟ دل و دماغ میں واہموں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ بے کل سی ہوئی نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ روم کے اندر چپل پیروں میں اڑس کر وہ باہر آ گئی اور ریلنگ کی طرف بڑھی، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ سلیمان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ چھت پہ آ کر ہلکی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ وہ دیوار کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، دل بجھا ہوا تھا۔ اس لمحے وہ چونک گئی۔ دوسرے گھر کی چھت جو کہ پاس ہی تھی، اسے ایک جگنو سا چمکتا ہوا نظر آیا تھا، کسی نے شاید سگریٹ سلگایا تھا۔ یہ ریحان تھا جو دوسرے گھر کی چھت پہ تھا۔ وہ دونوں کچھ ہی فاصلے سے اپنی اپنی چھتوں پہ آمنے سامنے تھے۔ رفعت، ریحان بولا، پھر سگریٹ بجھا دی۔ اسے اس وقت چھت پہ دیکھ کے حیرت سی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی دیوار کے اوپر پاؤں رکھا، دوسرا پاؤں رفعت کے گھر کی دیوار پہ رکھا، پھر آہستگی سے ان کی چھت پہ اتر آیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی اس پہ پڑ رہی تھی۔ اس کا نیم روشن چہرہ خوبصورت حوالہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی، سینے کی جگہ کا خوبصورت غبار نظر آ رہا تھا۔ تنگ سی قمیض میں اس کی چھاتیاں قید تھی، نازک لچکدار کمر کو قمیض نے تھام رکھا تھا۔ لمبے ریشمی بال کمر پر لڑک کر کولوں کو چھو رہے تھے۔ ریحان بے خود ہوا، سانس اتھل پتھل ہوئی تھی۔ اس لمحے اسے بے لباس دیکھنے کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگی۔ بے اختیار اس نے رفعت کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس وقت کیا کر رہی ہو چھت پہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہاتھ چھڑا نہ سکی، جسم پہ چیونٹیاں سے رینگنے لگی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اوپر آ گئی۔ وہ بولی، نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، میں تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ سرگوشی میں بولا، پھر اس کے قریب ہوا۔ رفعت کی پشت دیوار سے جا لگی۔ ریحان! رفعت کے جسم پہ بے شمار چیونٹیاں سے رینگنے لگی تھی۔ وہ جھجک کر اس سے الگ ہوئی، مگر اس نے بازو نہیں چھوڑا تھا۔ ڈر گئی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ پریشان نہ ہو۔ پھر اس کی انگلیاں رفعت کے بازو پر سرکتی کوہنی تک آ گئیں اور بازو پہ آگے کا سفر کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، وہ بولی۔ بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب میں نیچے چلتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی اپنے اندر اٹھتے طوفان سے۔ کچھ تھا جو اسے ریحان سے لپٹ جانے پر اکسا رہا تھا۔
وہ جانتی تھی بدن کی اینٹھن کا علاج شاید اس کی باہوں میں مل جائے، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ مضطرب ہو کر وہ نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ رفتگی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تشنگی بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم خوشگوار تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہلکی پھوار نے موسم کو خوشگواریت بخش دی تھی۔ نیلگوں آسمان کو بدلیوں نے ڈھک رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی سے گھر آیا تھا، بیگ کندھے پہ جھول رہا تھا۔ بائیک سٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف آیا۔ ڈرائنگ روم میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر آیا، پھر ٹھٹکا۔ رفت امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے پلکیں اٹھائیں، پھر جھکا دی۔ ریحان نے سلام کیا تھا۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئے ریحان۔ رفت کا کچھ کام ہے، یہ تمہیں ہی بلانے آئی تھی۔ ان کے گھر چلے جانا، امی بولی۔ ریحان نے سر ہلایا، پھر رفت کو دیکھا جو صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے چار ہوئیں۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ان کے گھر جانا امتحان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کا دل کیا امی کو منع کرتے؟ کل رات جو ہوا جذبات کی موجوں میں بہہ کے ہوا۔ وہ اس حالت کا شکار پھر سے نہیں ہونا چاہتا تھا جب وہ بے خود ہو جاتا، لیکن اسے جانا ہی پڑا۔ اس کی نند ندا کی منگنی کچھ دن میں ہی تھی۔ گھر کے بہت سارے کام نپٹانے تھے۔ فرنیچر کی جگہ تبدیل کرنی تھی۔ شاپنگ پہ بھی جانا تھا۔ رفت کی سانس کی پریشانی تو اور بھی سوا تھی۔ گھر میں کسی مرد کی غیر موجودگی ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر گئی تھی۔ ان کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ مل کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ پھر ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے مارکیٹ آیا تھا۔ وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ رفت بڑا سا سفید دوپٹہ اوڑھے پچھلی سیٹ پہ تھی، ساتھ ہی اس کی ساس بیٹھی تھی۔ دونوں مختلف چیزوں کی خریداری کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ خواتین کی گفتگو تھی۔ ریحان کو اس میں دلچسپی نہیں تھی، مگر اس کی نگاہیں کئی بار رفت کی طرف اٹھی تھی۔ شال اوڑھے وہ ترو تازہ لگ رہی تھی۔ عنابی ہونٹ ادھ کھلی کلیوں کو مات دے رہے تھے۔ زلفوں کی کئی لٹیں چہرے کی دربان بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت چھاتیاں لباس میں دفن تھی اور سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے نگاہ ہٹانا کتنا مشکل کام تھا۔ ریحان ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ سپہر سے یہیں تھا، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا رہا تھا۔ ابھی شام ہو رہی تھی، اٹھنے کو تھا کہ رفت سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا تھا۔ کیا کر رہے ہو ریحان؟ رفت نے پوچھا۔ چلنے لگا تھا، ابھی تو کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ بولا۔ ابھی کوئی کام ہوا تو کل مجھے پھر بلا لینا، اس نے کہا۔ رفت نے سر ہلایا۔ چائے پی کے جانا ریحان، میں بناتی ہوں، وہ بولی تو ریحان مسکرا دیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ بولا۔ رفت متوازن چال چلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، آنکھیں کچن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ مصروف تھی۔ اس لڑکی میں اتنی کشش کیوں ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا تھا، لڑکیوں سے ہر قدم پہ واسطہ پڑتا تھا، لیکن ایسی حیوانی کشش کسی میں بھی نہیں تھی جو اپنی طرف کھینچے۔ رفت نے بہت خوبصورت جوانی پائی تھی۔ وہ چائے بنا کے اسے دینے لگی۔ دھیمے قدموں سے آتی اس کے پاس ہلکی سی جھکی تو گریبان ذرا سا کھل گیا تھا۔ ریحان کی نظریں غیر ارادی طور پر ڈل کے گریبان سے اندر ہو گئیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ شفاف دودھ جیسی چھاتیوں کا اوپری حصہ نظر آ رہا تھا جو زیرِ جامے میں جکڑا ہوا دہائیاں دے رہا تھا۔ ریحان کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ لا تعلق سی سامنے بیٹھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ انجانے میں اس پہ کیا ستم توڑ گئی ہے۔ شکریہ ریحان، اتنے سارے کاموں میں مدد کے لیے،
وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کے بولی۔ اس کی ساس اور نند دوسرے کمرے میں تھی جہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے چائے سے خشک ہوتا حلق تر کیا۔ ہے تو صحیح، جانتے ہو سلمان کے باہر جانے کے بعد امی باہر کے سارے کام کر لیتی ہیں۔ آج تم ہو اور بہت ہاتھ بٹایا ہے۔ وہ مشکور سی ہو رہی تھی۔ میں روز آنے کے لیے تیار ہوں، وہ ہلکا سا بولا۔ ضرورت ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ ہاں بلا لوں گی، اس ہفتے تو بہت سارے کام ہوں گے، وہ بولی۔ ریحان نے سر ہلایا تھا، پھر اسے نگاہوں میں بھرا۔ کپ ٹیبل پہ رکھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر نیند نہ آئے تو چھت پہ آ جایا کرو، وہ بولا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ ہونٹ چباتی کھڑی رہ گئی۔ رفعت سلیمان کو کال پہ کال کر رہی تھی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ آگے سے نمبر بیزی ہو جاتا تھا۔ پرسوں ندا کی منگنی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اگنور کر رہا تھا۔ شاید بیزی ہو، اس نے بجھے دل سے خود کو دلاسا دیا۔ یہ بندھن اس کے لیے عذاب بے جان بن گیا تھا۔ وہ کوفت زدہ سی لیٹی رہی، بستر جیسے اسے کاٹ رہا تھا۔ ایک آخری بار اس نے کال کی، دوسری طرف سے اٹینڈ کی گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، بیڈ کراؤن سے ٹریک لگایا تھا۔ کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے تمہیں اس وقت جو تم مجھے کال کرنے لگ گئی ہو؟ سلیمان کی آواز آئی تھی۔ تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ سلیمان، پرسوں ندا کی منگنی ہے تو وہ پھنکارا، تو اگر آپ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، وہ بولی۔ میں کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا، جگ نہیں مار رہا ادھر۔ رفعت بدھ سی گئی۔ تم یہاں آ کے کام کر لو میری جگہ، تو میں آ جاتا ہوں۔ کتے کی ٹیڑھی دم ہو تم، جو سیدھی نہیں ہوتی کبھی، ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتی ہو، بکواس عورت۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رفعت نے فون سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا، دل مردہ سا ہوا تھا۔ چند لمحے بے سکونی سے لیٹی رہی، کمرہ زندان لگنے لگا تھا۔ پھر اٹھی، چپل پیروں میں اڑس کر باہر آنے لگی۔ جب دل تنگ ہوتا تھا تو چھت پہ جاتی تھی، پھر باہر آتے آتے یکدم رک سی گئی۔ ریحان کی بات یاد آئی تھی، اگر وہ چھت پہ ہوا تو؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بے دم سی ہوئی، چپل واپس اتار کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اوپر نہیں جانا چاہتی تھی، کل جو ہوا وہ انجانے میں ہوا، پھر اسے نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ جیسی بھی تھی شادی شدہ تھی، اسے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا، اچھی بیوی بن کے۔ وہ کبھی تو آتا، پھر اس پہ مہربان ہو جاتا۔ وہ ہونٹ کاٹتی، خود پہ ضبط کرتی، بستر پہ لیٹ گئی۔ ایک تکیہ سینے سے لگا لیا تھا، ہونٹوں کو دانتوں سے چباتی وہ ریحان کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ لیٹی رفعت کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ہر رات لمحہ لمحہ کر کے سرک رہی تھی۔ گھر میں منگنی کی گہما گہمی جاری تھی، کئی سارے لوگ آ چکے تھے۔ ریحان بھی گھر کے ایک فرد کی طرح سب انتظامات میں مشغول تھا۔ نگاہیں گاہے بگاہے رفعت کی طرف بھی چلی جاتی تھی، جو سفید اور گولڈن کلر کے کامدار شلوار قمیض میں تھی۔ اس کا متناسب سراپا نکھر آیا تھا، بال کمر پہ گرے ہوئے۔ وہ کافی مصروف تھی، کئی کاموں کے لیے اسے بھی بول چکی تھی۔ ریحان کی نگاہیں اس کے جسمانی خد و خال میں الجھ جاتی، اس کا جسم جیسے بھول بھلیاں تھی جنہیں وہ کھوجنا چاہتا تھا۔ ایک آگ سی جل اٹھی تھی جو اس کی قربت میں ہی بجھ سکتی تھی۔ رسم شروع ہوئی تو وہ بالکل رفعت کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ لڑکے لڑکی کے قریب سمٹ آئے تھے۔ وہ ان کی کرسی کے قریب کھڑی تھی، ساتھ ہی وہ بھی تھا، اس کے عین پیچھے، شاید 1 انچ کے فاصلے سے۔ رفعت کو اپنے نرم کولہوں میں کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ وہ چھوٹی قد کی نہیں تھی مگر وہ 6 فٹ سے زیادہ کا تھا۔
اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا تو اپنی تھوڑی اس کے سر پہ رکھ سکتا تھا۔ رفت نے کوئی پرفیوم لگائی تھی، وہ مسحور سا ہوا، پھر اس کے قریب ہو کے اس کے ساتھ لگ گیا۔ سینہ اس کی پشت سے مس ہوا تھا، معلوم نہیں یہ پرفیوم کی خوشبو تھی یا رفت کی بھرپور جوان جسم کی مہک جو اس نے اپنے اندر اتاری تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا تھا، شاید رفت کی جوانی کا خمار تھا۔ وہ ذرا سی اس کی طرف پلٹی۔ ریحان بدتمیزی نہیں کرو، آنکھوں میں ہلکی سی تنبیہ لیے بولی۔ کسی نے نہیں سنا تھا، سب ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، بلکہ لڑکے لڑکی کو دیکھ رہے تھے جہاں انگوٹھیاں پہنائی جا رہی تھیں۔ مجھے بدتمیزی کرنے کی اجازت دو، ریحان نے گمبھیر سی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ آج منگنی کا تیسرا دن تھا، رفت سارا پھیلاوا سمیٹ چکی تھی، مہمان بھی جا چکے تھے۔ اس نے صبح کے کچھ برتن دھوئے، پھر فارغ ہو گئی۔ اماں کمرے میں تھی، ندا کالج گئی ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اوڑھ کے وہ باہر نکل آئی اور ساتھ والے گھر کے دروازے پہ دستک دی تھی۔ دروازہ ریحان نے کھولا۔ وہ حیران ہوئی، وہ خالہ سے ملنے آئی تھی۔ اسے لگا ریحان یونیورسٹی میں ہوگا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ریحان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے یوں دروازے پہ پا کے دل مچل گیا۔ کئی دن بعد اسے دیکھ رہا تھا، منگنی کے بعد اس کے گھر جانا ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں، آج آف ہے، اس نے بتایا۔ اچھا، خالہ گھر پہ ہیں؟ ہاں آ جاؤ، وہ ایک طرف ہوا۔ رفت اندر آ گئی، اس نے دروازہ بند کیا، پھر اس کے پیچھے آیا، عقب سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چست سا پاجامہ اور شارٹ شرٹ میں تھی اور بہت دلکش چال چلتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ تنگ شرٹ میں کمر درخت کی اکھڑی ہوئی شاخ کی طرح بل کھا رہی تھی، اسکن کلر کے تنگ پاجامے میں صحت مند بڑے بڑے کولے جیسے لرز رہے تھے۔ اس کی نظریں ان میں الجھ کر رہ گئیں۔ عورت کو فرصت سے بنایا گیا ہے، ہر عضو کو موزوں رکھا گیا ہے، سر سے پاؤں تک حسن کی دولت ان پہ لٹائی گئی ہے۔ اگر حسن ایک دولت تھی تو رفت بے حد امیر تھی۔ ریحان اس کو دیکھتا رہا، بدن میں مدھم سی آگ جلنے لگی۔ وہ اندر آ کے ڈائننگ روم میں آ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں ہے خالہ؟ اس سے پوچھا تھا جو صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں ہے گھر پہ، ریحان نے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھ کے کہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ گھر پہ ہیں۔ رفت نے اسے خفگی سے دیکھا، پھر ہونٹ کاٹے۔ ریحان آ کے صوفے پہ قریب بیٹھ گیا۔ وہ نانی کے گھر گئی ہیں۔ اس کی نگاہیں رفت کے منہ زور جوانی پہ بھٹک رہی تھی، جنہیں وہ ہٹانے سے ناکام ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے آنے کے بعد آؤں گی، وہ بولی، پھر واپسی کے لیے کھڑی ہوئی۔ چاہا عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ رفت بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، وہ آ جائیں گی۔ ریحان نے ہاتھ رفت کے کندھے پہ رکھ کے اسے روکا اور اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنائی، پھر اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ آ جائیں گی تب بھی پھر آ جاؤں گی، وہ بولی۔ دل یکدم شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ریحان نے اپنا ہاتھ اس کے گرد رکھا تھا اور قریب ہوا تھا۔ بار بار کیوں آؤ گی؟ یہیں بیٹھ کے انتظار کر لو۔ ریحان نے اسے ذرا سا اور قریب کیا۔ اس لمحے وہ پوری نہیں تو کچھ حد تک اس کے آغوش میں آ گئی تھی۔ سانس الجھنے لگی، یوں لگ رہا تھا کہ دل کسی بھی لمحے اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ وہ اسے ہلکا سا بھینچ رہا تھا، جیسے پوری طرح اس کے بھرپور جوان جسم کو سمیٹنا چاہتا ہو۔ ہاتھ اس کے گرد لپٹ گئے تھے۔ اس کے بدن کی دھیمی دھیمی خوشبو ریحان کو بے خود کر رہی تھی۔ ریحان، رفت نے بے قرار ہو کے اس کا نام لیا تھا۔ ہاں، وہ بولا، پھر آہستہ سے اسے اپنی ٹانگوں پہ بٹھا لیا۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ رفت پوچھنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ریحان وہ بہکی ہوئی سی کراہی ریحان کے ہاتھ پہ لگام ہو گئے تھے۔ یوں نہیں کہ کام کرتا ہوں، آج آف ہے، کام دیکھو گے میرا؟ وہ بولا۔ ہاں دکھا دو مجھے، رفت نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ پھر اندر بیڈ روم میں چلو، وہاں دکھاتا ہوں، وہ بولا۔ وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف آئی۔ ریحان کا کمرہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کے ساتھ تھا۔ وہ رفت کا کانپتا ہوا بازو پکڑے دل کھول کے اندر آیا، پھر دروازہ بند کر کے رفت کی پشت دروازے سے لگا دی۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں رفت کی گردن سے ٹکرانے لگیں۔ وہ شدت سے اس کے چہرے اور گردن پہ جھک گیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر سے اوپر کر دیے۔ دوپٹہ اس نے اتار دیا تھا۔ رفت کی نرم چھاتیاں اسے اپنے سینے پہ بخوبی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جوان بدن کی سوندھی خوشبو اندر اتر کر طوفان مچا رہی تھی۔ اس کے نرم ہونٹ ریحان کے ہونٹوں سے ملے تھے، وہ انہیں نرمی سے منہ میں لے رہا تھا۔
ہاتھ اس کی پتلی کمر کی سیر کر رہے، پھر اس نے قمیض ہلکی سی اوپر کر دی۔ دن کے 10 بج رہے تھے، گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی اور چند خواجے والے بھی صدائیں دے رہے تھے۔ ریحان، میں شادی شدہ ہوں، وہ بمشکل بولی، سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے جیسی لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ شاید اس کی بات سن نہیں پا رہا تھا، اس کو ساتھ بھینچتا بیڈ کی طرف آیا۔ اب تم تب ہی جاؤ گی جب امی گھر پہ آ جائیں گی۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کے بیڈ پہ چیتے لٹانے لگا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے ریحان، وہ مچلی، مگر ریحان نے اس کے پاؤں اوپر کر کے بیڈ پہ سیدھا لٹا دیا۔ کہا نا تھوڑی دیر بعد چلی جانا۔ وہ اسے مخمور نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ نظریں اس کے بدن کے خوبصورت نشیب و فراز پر تھیں۔ اس کا صحت مند سینہ چیت لیٹنے کی وجہ سے فلیٹ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی مدم و بار موجود تھے۔ ریحان کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں، سینہ تیز ہوتے سانسوں سے لرزنے لگا۔ ضبط کے بند ٹوٹے تو وہ آہستہ سے اس کے اوپر آیا۔ اس کے ہونٹ رفعت کے چہرے اور گردن سے لگ گئے تھے۔ ہاتھ اس کی قمیض کو اوپر کر رہے تھے۔ پیٹ کو برہنہ کر کے اس نے رفعت کو دونوں ہونٹوں کو منہ میں لے کے چھوڑا، پھر اس کے بدن پہ نیچے کی طرف آیا۔ رفعت کے ہموار پیٹ پر ناف کا پیالہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ ناف سے ذرا اوپر اس کی چھاتیاں ہر سانس کے ساتھ ڈوب ڈوب کر ابھری ہوئی تھی۔ بالآخر ریحان نے آخری پردہ بھی دور کر دیا اور رفعت کے گلے سے اس کی قمیض اتار دی۔ ریحان کی خوش قسمتی تھی کہ رفعت نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا۔ ریحان کے بڑے بڑے دودھ اب اس کے سامنے عیاں تھے۔ اس کے سینے کی خوبصورتی کی کہیں مثال نہیں تھی، بالکل سفید ملائم سینہ، اور اس کے اوپر مٹر کے دانے کے برابر اس کے نپلز جو تھوڑا مزید اکڑ چکے تھے اور سخت ہو گئے تھے۔ کمال لگ رہے تھے۔ ریحان 1 منٹ کے لیے رکا، اس کو دیکھا، پھر اس کے سینے پر زبان پھیرنا شروع ہو گیا۔ وہ بھوکے بچے کی طرح اس کے دودھ سے کھیل رہا تھا۔ ادھر رفعت کی حالت نازک تھی، وہ ریحان کی کمر میں اپنے ناخن گاڑ رہی تھی۔ رفعت کا دل تھا کہ ریحان ساری حد پار کر دے۔ وہ بھی مکمل شاطر تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کی شلوار کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے دھیرے سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لے لیا۔ وہاں پر اس کی جو دونوں ہونٹ آپس میں ملے تھے، ریحان نے اپنی درمیان والی انگلی کی مدد سے ان ملے ہوئے ہونٹوں کو کھولنا شروع کیا۔ اب رفعت کے لیے حالات مزید تنگ ہو چکے تھے اور اس کے منہ سے یہ سسکیاں نکل رہی تھیں۔ ریحان کو ہر چیز بھولنے لگی، یاد رہا تو بس یہ کہ وہ جوانی کی مہرت اس کی دسترس میں ہے۔ وہ اسے اپنے تپتے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ رفعت اس کی گرم سانسیں اپنے بدن پہ محسوس کر رہی تھی، اس نیم تاریک کمرے میں جیسے 2 بدن دھیمی سی آنچ پر سلگ رہے تھے، جس کو قربت کے چھینٹنے ہی بچا سکتے تھے۔ ریحان کے ہاتھ بہکنے لگے۔ نہیں پلیز، وہ کراہی، پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اعتراض مت کرو۔ ریحان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، اسے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ نہیں پلیز، یہ مت کرو، میں کسی اور کی ہوں، وہ بولی۔ ریحان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی حالت بری تھی، مگر وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز، تمہاری امی آ جائیں گی، وہ بولی۔ ریحان نے اس کے انداز میں بے نام سی جھجک محسوس کر لی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اوپر سے ہٹ گیا۔ رفعت بیڈ سے اتری تھی، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے قمیض درست کی اور الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں، دل اس کے قرب کے لیے مچل رہا تھا، اور اس کی خوبصورت ہونٹوں کا ذائقہ اب تک منہ میں گھلا ہوا تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو اسے یہیں روک لیتا اور دن صبح ہونے تک پیار کرتا، مگر وہ واقعی کسی اور کی بیوی تھی، اسے پیار کرنے کا حق کسی اور کے پاس تھا۔ تم چاہو تو باہر ڈرائنگ روم میں انتظار کر لو رفعت، وہ اس سے بولا جو اپنا دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گی، وہ بولی تو ریحان نے گہری سانس لی۔ رفعت ایک جھجکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کے سمٹی ہوئی ہی سی باہر نکل آئی۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا، پھر اٹھ کر کچن کی طرف آیا، فریج کا دروازہ کھول کر ایک یخ پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی اور گھٹا گھٹ پینے لگا۔ چہرہ اب بھی تپ رہا تھا، مگر اندر دہکتے الاؤ کی شدت میں ذرا کمی آئی تھی۔ آنکھوں کی سرخی قدرے کم ہوئی تو دماغ نے کام ٹھنڈا
کام شروع کیا۔ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اتنا بے بس ہو جاتا تھا؟ دماغ سن ہو جاتا اور منہ زور خواہش پیدا ہوتی تھی اسے حاصل کرنے کی۔ اب اس کا لمس پانے اور لبوں سے آشنا ہونے کے بعد بدن اور بھی چٹخ رہا تھا۔ رات کا تاریک غلاف ہر سو پھیل رہا تھا۔ اندھیرا چھایا تو گھروں میں برقی روشنیاں جل اٹھیں۔ رفعت کمرے میں رات کے برتن صاف کر رہی تھی۔ جب برتنوں کو صاف کر کے وہ شیلف میں بے ترتیب سے رکھ رہی تھی، دوپٹہ گلے میں الجھا کمر پر جھول رہا تھا اور چھوٹی سی خوبصورت ناک پہ پسینے کی چند بوندیں ابھر آئی تھیں۔ امی دوا کھا کے لیٹ گئی تھی اور ندا اپنے کمرے میں کالج کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ بھی کام نپٹا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے بدل کر اس نے ڈھیلا ڈھالا سا نائٹ سوٹ پہنا اور دروازہ بند کر کے بستر پر دراز ہو گئی۔ کئی دن ہو گئے تھے سلمان نے کال نہیں کی تھی۔ وہ جیسے بیگانہ سا ہو گیا تھا۔ رفعت نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ دل کیا اسے فون کر لے، مگر دوسرے ہی لمحے ارادہ ملتوی کر دیا۔ رات کے اس وقت وہ اس کی جلی کٹی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ بنا لحاظ کیے کچھ بھی بولتا تھا اور پھر وہ پہروں مزمل رہتی۔ فون سائیڈ پہ رکھ کے اس نے کروٹ بدلی۔ ریحان خیالوں میں در آیا۔ رفعت وہ اپنے بدن پہ چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آج گئی تھی ان کے گھر اور آنٹی نہیں تھی۔ وہ اکیلا تھا۔ پھر جو ہوا اسے سوچ کے اس کے سانس چڑھ گئی۔ وہ اسے روم میں لے جا کر اوپر لیٹا تھا۔ وہ بے قرار ہوئی، تکیہ سینے سے لگایا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ سپہر ہونے لگی تھی۔ آج مطلع ابر آلود تھا۔ نیلگوں آسمان پہ بادل روئی کے سفید گالوں کی طرح تیر رہے تھے اور روشنی کی راہ میں حائل تھے۔ ماحول میں عجیب سی خوشگواریت رچی ہوئی تھی۔ ریحان اپنے بستر پہ لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد سو گیا تھا تو اب آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی لیٹا چھت کو تکتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ جسم پر کسل مندی سی چھائی تھی، نیند کا خمار تھا شاید۔ واش روم میں آ کر اس نے کپڑے جسم سے الگ کیے اور شاور کھول کر کھڑا ہو گیا۔ پانی کی پھوار اس کے سر سے ہوتے ہوئے پیروں تک رسائی حاصل کرنے لگی۔ بدن میں خوشگوار سا احساس جاگا۔ سستی کے بادل چھٹنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھول کے سامنے لگے قد آدم شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کا مضبوط جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کی مضبوط قد کاٹھ کا جوان تھا۔ سینہ چوڑا اور ہلکے بال لیے ہوئے تھے۔ باقی جسم سانچے میں ڈلا ہوا اور بازوؤں کے پٹھے بے حد سخت تھے۔ وہ ایک بھرپور جوان تھا جس کے سراپے سے بالکن اور مردانہ وجاہت جھلکتی تھی۔ شاور لے کر اس نے ہینگر میں ٹنگے کپڑے زیب تن کیے اور باہر آ گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے اس کے دل میں عجیب بے چینی سی تھی۔ اسے رفعت کو دیکھے کئی دن ہو گئے تھے۔ وہ تواتر سے چھت پہ جاتا رہتا تھا مگر وہ نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی یا کیا وجہ تھی؟ ریحان نے سوچا آج وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا۔ جسم میں لگی دھیمی سی سلگتی ہوئی آگ اسے رفعت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت ذہن میں محو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جوانی کا چھلکتا ہوا جام تھی۔ وہ اس جام کو گونڈ گونڈ اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا۔ رفعت چند جوڑے کپڑے دھونے کے بعد ابھی فارغ ہوئی تھی اور ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی ڈریسنگ کا شو آ رہا تھا۔ ندا کالج گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ رفعت نے ریموٹ صوفے پہ رکھا، پھر چپل پیروں میں پہنتی دوپٹہ سنبھالتی باہر کی طرف آئی۔ اس نے بلیک شرٹ اور چست سا وائٹ پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں اس نے ترشے ہوئے متناسب جسم کو بہت خوبی سے سمیٹ رکھا تھا۔ سہج سہج کر چلتی ہوئی بے حد دل فریب لگ رہی تھی۔ دروازے کے قریب آ کے وہ رکی، پھر دروازہ کھول کر ہلکی سی جھوری سے باہر جھانکا۔ ریحان باہر کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بے ترتیب ہو گئیں۔ ہیلو رفعت، کیسی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ اس کی گہری نظروں کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے بولی۔ اس دن جو ہوا تھا اس کے قریب ایک ہفتہ بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ اپنی خواہش پہ ضبط کا سل رکھ آئی تھی مگر وہ آج پھر دروازے پہ تھا۔ اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ ٹھیک ہوں، سوچا
تم لوگوں کا پتہ کر رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو کر دوں۔ آنٹی کہاں ہے؟ اس نے آنٹی کا پوچھا تھا، مگر نگاہیں اب بھی رفت پہ تھی۔ اندر ہیں، آ جاؤ، وہ بولی، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اس کے قریب سے ہوتا ہوا اندر آیا تھا۔ رفت نے دروازہ بند کیا، پھر مڑ کر اس کے پیچھے اندر کی جانب آئی۔ امی ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی، شاید ڈور بیل کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ ریحان کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دی۔ آ جاؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد آئے ہو، بھول گئے تھے کیا ریحانہ؟ وہ بولی، نہیں آنٹی، بس موقع ہی نہیں ملا، آج دل کیا کہ دیکھ آؤں آپ لوگوں کو، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو کر آؤں۔ وہ بول رہا تھا، رفت اس کے عقب میں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جانتی تھی وہ اسے دیکھنے آیا ہے۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے کی طرف آئی۔ امی اور ریحان وہیں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے تھے۔ اندر آ کے وہ بستر پہ چت لیٹ گئی، جسم میں ایک بھوچال سا برپا تھا، دل تھا کہ سر کشتی پہ ماتا تھا، ہونٹ جیسے آگ پہ تپ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیفیت کیوں ہے۔ رفت بیٹا کہاں چلی گئی؟ باہر سے امی نے اسے آواز دی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر آئی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ساتھ بیٹھے تھے۔ ریحان نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا وہ جو برتن ہم نے اس دن نکالے تھے وہ اوپر شیلف میں رکھ دو، ریحان تمہاری مدد کر دے گا، اور چند صوفے ہیں انہیں بھی ترتیب سے کر دو، اس کے ساتھ مل کے آج بچہ آیا ہے تو یہ کام کر دو۔ امی بولی تھی۔ رفت سر ہلا کر رہ گئی۔ نیدا کی منگنی میں انہوں نے بڑے ڈنر سیٹ کے برتن استعمال کیے تھے جو کچن کے اوپری شیلف میں پڑا رہتا تھا، اور ایک آدھ بار ہی استعمال ہوا تھا، اسے نکالا بھی ریحان نے تھا، اب وہ کئی دن سے نیچے پڑا تھا۔ رفت کرسی کے اوپر کھڑی ہو کر بھی اسے نہیں رکھ پائی تھی، امی اسی کو اوپر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں آئی، ریحان ساتھ تھا، امی بھی پیچھے چلی آئی تھی اور انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ وہ ایک کرسی ٹکا کر اس پر کھڑا ہو گیا اور شیشے کی سلائڈنگ دروازے والا شیلف کھول دیا۔ رفت احتیاط سے اسے برتن پکڑانے لگی جنہیں وہ شیلف میں رکھنے لگا۔ کئی طرح کے ڈونگے، پلیٹیں اور کروکری تھی جو وہ دونوں اوپر رکھ رہے تھے۔ امی چند لمحے وہاں رکی، پھر اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رفت کچن کاؤنٹر کے قریب کھڑی کئی پلیٹیں اوپر تلے رکھ کر اسے پکڑانے لگی، جنہیں تھامتے وقت ریحان کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہو رہے تھے۔ رفت کی ریڑھ کی ہڈی میں پھریری سی دوڑ گئی، شاید وہ جان بوجھ کے اپنا لمس اسے منتقل کر رہا تھا، جیسے اسے چند دن پہلے کی یاد دلا رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اسے برتن پکڑائے گئی، ہر بار اس کا ہاتھ رفت کے ہاتھ پہ پڑ جاتا اور اس کی دھڑکن بے ربط ہونے لگتی، رنگت سرخ پڑنے لگتی تھی۔ اندر سلگتے الاؤ کی تمازت سے خوبصورت چہرہ آنچ دینے لگا۔ برتن ختم ہوئے تو وہ نیچے اتر آیا۔ اور کوئی کام ہے؟ گمبھیر آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ رفت نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ نیوی بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں تھا۔ اس کے مضبوط بازو شرٹ سے عیاں ہو رہے تھے، جو باقی دنوں سے زیادہ سمارٹ لگ رہا تھا۔ رفت ہونٹ چبا کر رہ گئی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، عجیب سا احساس تھا جو اس کے دل کو بھینچ رہا تھا۔ کیا کام ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ کے بولا۔ امی کمرے میں چلی گئی تھی، دونوں کچن میں تنہا رہ گئے۔ ڈرائنگ روم سے چند صوفے لے جانے ہیں بیڈ روم، آہستہ سے بولی۔ چلو، اس نے رفت کو کندھے پہ ٹھہوکا دیا، آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ اس کے آگے آگے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں کئی چھوٹے چھوٹے صوفے تھے جو عام طور پہ بیڈ روم میں پڑے رہتے تھے، مگر منگنی کی تقریب کے لیے وہ لوگ انہیں ڈرائنگ روم لے آئے تھے۔ دونوں انہیں اندر لے جانے لگے۔ آخری صوفہ بیڈ روم میں رکھ کے ریحان نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ تمہارا بیڈ روم ہے؟ اس نے پوچھا۔ رفت سر ہلا گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رفت سامنے ہی کچھ دور کھڑی تھی۔ یہاں آؤ، وہ بولا۔ کیوں؟ اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے، یہاں آؤ۔ وہ اسے بیڈ پہ بلا رہا تھا۔ رفت ساکت کھڑی رہی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اگر وہ پاس آیا تو سانس رک جائے گی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور اس کے قریب ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، امی شاید دوسرے کمرے میں سو گئی تھی، ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے رفت کے لرزتے ہاتھوں کو پکڑا اور طوفان کی زد میں آئی، شاخ کی طرح کانپ رہے تھے۔
پھر اس کے ہاتھ نرمی سے اس کے بازوؤں پر سے ہوتے ہوئے کندھوں تک سفر کرنے لگے۔ رفعت کا حلق خشک ہونے لگا۔ بہت دن ہوئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ ریحان کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ بہت پاس تھی۔ صحت مند چھاتیاں لباس سے ابھر رہی تھیں، ہر سانس کے ساتھ دہل رہی تھی۔ ریحان نے اپنا ہاتھ اس کے دھڑکتے دل پہ رکھا۔ اس کا نرم و گداز دل دھڑک رہا تھا۔ وہ پورے جان سے لرز رہی تھی۔ وہ جھکا، پھر دونوں ہاتھ اس کے نرم کولوں تلے رکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کا کانپتا وجود باہوں میں سمٹ آیا تھا۔ ریحان کا چہرہ اس کے جوان سینے میں دھنس گیا۔ اس نے بدن کی مہک اس کے سینے میں اترنے لگی۔ آواز سلب ہونے لگے۔ ریحان نہیں، وہ ہلکائی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ جسم اکڑ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس کی تنی ہوئی گداز چھاتیوں میں منہ چھپائے اس کی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹنے اسے خود میں بھینچے چلا جا رہا تھا، جیسے آج اس کے جوان جسم کو اپنے اندر تحلیل کرنا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی منمانیوں سے رفعت کو سانس لینا محال ہونے لگا۔ آنکھیں بند ہوئیں، جسم کا رواں رواں جیسے آگ میں دہکنے لگا۔ وہ اس کی طلبگار ہو گئی۔ ہونٹوں سے دھیمی سسکیاں نکلنے لگیں۔ ریحان نے اسے اسی کے بیڈ پہ گرایا، پھر کمر کو جکڑ کر گداز ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ کر اس کی بہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا موم سے ڈلا جسم اس کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ اسے قدرت نے فرصت سے تخلیق کیا تھا۔ سینے پہ جوانی کے اثار بڑے موزوں تھے اور کمر کی لچک کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ رسیلے ہونٹوں سے جیسے شہد ٹپکتا تھا۔ ریحان کے ہاتھ فرصت سے اس کے بدن کو دریافت کر رہے تھے، جیسے کوئی خوبصورت وادی ہو جہاں سیاہ نکل آیا ہو اور ہر منظر کو دل میں اتار کے امر کر رہا ہو۔ وہ اس کے لرزتے ہونٹوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ رفعت کی دھیمی کراہیں اس کے جسم میں دوڑتے خون کی گردش بڑھا رہی تھی اور اس کی قمیض کو اوپر کرنے لگا۔ اس لمحے دوسرے کمرے میں امی کھنکاریں۔ رفعت کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ریحان نہیں، وہ مچل گئی۔ اس کے ہاتھ جہاں الجھے تھے وہاں سے ہٹانے چاہے، مگر وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ رفعت کی قمیض تلے سرکا دیا۔ رفعت کی جان پر بن آئی۔ دروازہ کھلا تھا اور دوسرے کمرے میں اس کی ساس شاید جاگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ قمیض تلے رفعت کی مرمری آنچ دیتے بدن پہ رینگ رہا تھا۔ وہاں ایک نئی دنیا آباد تھی جس سے وہ شناسا ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی لباس میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے لباس تلے رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ہاتھ اس حسن کی مورت کے نشیب و فراز میں الجھ رہے تھے۔ ہونٹ اس کے دہکتے لبوں سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ رفعت، رفعت بیٹا، امی کی آواز آئی تھی، کسی کی کال آ رہی ہے، وہ بولی۔ رفعت تڑپ کر ریحان سے جدا ہوئی۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آیا، پھر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور قمیض ٹھیک کرنے لگی۔ سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ پھر اسے دیکھا جو اسی کے بیڈ پہ کونی ٹکائے لیٹا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ پلیز، امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ بمشکل بولی۔ ابھی تک سنبھل نہ پائی تھی۔ ریحان اسے تشنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا پھر سے اسے گرا کے گتھم گتھا ہو جائے۔ بدن جیسے سلگ رہا تھا۔ وہ لباس ٹھیک کر کے چند گہری سانسیں لے کر باہر نکلی تو ریحان بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے گدرائے بدن کی خوشبو اب تک اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی چند لمحے پہلے کسی کیفیت میں تھا۔ رفعت نے کال اٹینڈ کر کے فون امی کو تھما دیا۔ سلیمان کی کال تھی، وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ گیتا کے سسرال والے اگلے مہینے شادی کے لیے ہاتھ مانگ رہے تھے۔ سلیمان بہن کی شادی کے لیے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ رفعت نے کمرے کے باہر سے دونوں کی باتیں سن لی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گر گئی۔ سلیمان واپس آ رہا تھا۔